Assalamu alaikum students, how are you? I hope you are going well. As you know very well, it's your English class and you are learning unit number 2, paragraph number 4. You will read today paragraph number 4, responsibility of youth in nation building. So students, आपको जो है वो सेम वही जब तक हम ट्रांसलेशन पढ़ेंगे सेम वही जो है वो तरीका हम फॉलो करेंगे कि जिसमें पहले सिनोनिम हम लोग रिवाइज़ करेंगे उसके जो है वो ताकि उसके मीनिंग्स और उसके वर्ड्स की वोकैबुलरी को हम लोग अच्छे से समझ लें. आफ्टर दैट हम लोग उसकी ट्रांसलेशन करेंगे और उसके बाद बामुहावरा तर्जुमा. ठीक है, 5 मार्क्स के आते हैं. आप लोगों को मैं बार बार बता चुकी हूँ कि ये सिनोनिम्स की फॉर्म में आपको आएंगे और इनके मीनिंग्स अगर आपको याद होंगे, सिनोनिम याद होंगे तो आफ्टर दैट आप लोग जो है वो इसकी उर्दू ट्रांसलेशन कर सकेंगे. ठीक हो गया. तो इसमें जो हम लोग पढ़ रहे हैं कि we are learning in this unit vocabulary, context, historical heritage. ठीक है, हम लोग इसमें नई vocabulary के भी सीख रहे हैं. कॉन्टेक्स्ट जो इसका चैप्टर का है उसके बारे में हम देख रहे हैं और साथ में हिस्टोरिकल हेरिटेज जो हमें हमारा तारीख़ी जो है वो विरसा हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है. इसमें जो है हम जैसे कि हमें स्टडी करने को मिल रहा है. जो पिछले हालात वाक़यात हैं, ठीक है, वो सारे यकीनन आप लोगों के लिए नए होंगे. जैसे कि आप लोग या मे बी आप लोगों ने मैट्रिक में इसको पढ़ा हो. ठीक है, मीन्स के सपोज दैट कि आप लोग जो है वो दिस टॉपिक टीचर्स अबाउट नेशन आर नॉट बिल्ड ओनली बाय लीडर्स. अब हमें इसमें काफ़ी कुछ अब हमने जो है वो हाफ़ चैप्टर आलमोस्ट कर लिया हुआ है. तो इसमें आप लोगों को पता लग गया होगा कि कायदे आज़म जो है वो बार बार अपनी स्पीच में क्या कहना चाह रहे हैं, यूथ को, नौजवानों को, आज के नौजवानों को क्या सबक देना चाह रहे हैं जो हमारे पिछले हालात वाक़यात गुजर चुके हैं और किस तरह कैसे मुश्किल से हम लोगों ने जो है वो पाकिस्तान को गेन किया था. ठीक है, तो दिस टॉपिक टीच अस अबाउट कि नेशन आर नॉट बिल्ड ओनली बाय लीडर्स. जो कौमें हैं वो सिर्फ लीडर नहीं बनाती. स्टूडेंट्स एंड यंग पीपल प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल. जो स्टूडेंट होते हैं और जो नौजवान होते हैं किसी भी कौम का, वो काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल इसमें प्ले करते हैं. ठीक है, पाकिस्तानी फ्यूचर डिपेंड्स ग्रेटली ऑन हाउ टुडेज़ यूथ थिंक एंड एक्ट. तो पाकिस्तान का जो फ्यूचर है, ये किसी भी कौम का, मुल्क का जो फ्यूचर होता है वो डिपेंड करता है कि उसकी यूथ आज क्या कर रही है, जो उसके नौजवान आज करेंगे. सपोज दैट आजकल एआई का दौर है, आजकल इंटरनेट का दौर है, आजकल हर चीज़ हॉस्पिटल्स में, यूनिवर्सिटीज़ में, किसी भी इंस्टीट्यूशन में विदाउट जो है वो इंटरनेट, विदाउट एआई, विदाउट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या जितने भी आजकल ट्रेडिंग है, ई कॉमर्स है, ये सारा कुछ हर सिस्टम ऑनलाइन हो चुका हुआ है. तो जब तक हम लोग सपोज दैट एक सिंपल सी एग्जांपल दे रहे, तो अगर हम लोग इस चीज़ पर, टेक्नोलॉजी पे अपनी ग्रिप नहीं जो है वो स्ट्रॉन्ग करेंगे तो हाउ कैन यू इमेजिन कि कल को हम लोग जो है वो बाकी कौमों के साथ मिलकर चलेंगे. अगर हम लोग इस तरह की चीज़ों को, जो नई तब्दीलियाँ आ रही हैं, उन चीज़ों को नहीं जो है वो ग्रास्प करेंगे, नहीं पकड़ेंगे, उन पर अपनी गिरफ्त नहीं मजबूत करेंगे, तो फिर बाद में हमें काफ़ी जो है वो प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ सकता है. अच्छा, तो बेटा इसके सिनोनिम हम लोग रिवाइज़ करते हैं. फॉलोड का मतलब क्या होता है? ताक़ुब करना, यानी कि पैरवी करना या बाद में आना. ठीक है, इंस्यूड, सक्सीड, केम आफ्टर, अरोज, रिजल्टेड या अकर्ड. तो जो जुमले की मुनासबत से हम लोगों ने एक्यूरेट मीनिंग उसमें पुट करना होगा. सक्सेशन का मतलब है पे दर पे या मुसलसल, यके बाद दीगरे. तसलसल, सीक्वेंस, सीरीज़, प्रोग्रेशन, चेन या साइकिल. विदहोल्डिंग बाज रखना. रिटेनिंग, कीपिंग बैक, होल्डिंग बैक. रिफ्यूजिंग टू गिव, डिनाइंग, सप्रेसिंग. ठीक है, एक ही इनके मीनिंग है, यानी कि रोकना, किसी चीज़ को बाज रखना. इंस्टीट्यूशन, क़याम या किसी चीज़ का आगाज़. इस्टेब्लिशमेंट, इनिशिएशन, इंट्रोडक्शन, सेटिंग अप या इम्पोजिशन. ब्लॉकेड वर्ड का मतलब क्या होता है? नाकाबंदी करना, मुहासरा करना, किसी चीज़ को रोक के रखना. ठीक है, इम्बार्गो नहीं है, आर साइलेंट है. इम्बैगो, बैन, ऑब्स्ट्रक्शन, सीज, बैरियर या स्टॉपेज. ठीक है,
رکاوٹیں یا کسی چیز کو روکنا. ایٹیٹیوڈ کا مطلب کیا ہے؟ رویہ، انداز فکر. ٹھیک ہے، کسی ذہنی سوچ رویہ. آؤٹ لک، ڈسپوزیشن، سٹانس، ویو پوائنٹ، پرسپیکٹیو یا مائنڈ سیٹ. کچھ بیٹا ورڈز ہیں جو کافی امپورٹنٹ ہیں اور ان کے ساتھ جو ہے وہ آپ لوگوں کو نیکسٹ کبھی بھی، جیسے کہ پرسپیکٹیو ورڈ کافی یوز ہوتا ہے. پرسپیکٹیو کس کو ہم کہتے ہیں؟ سوچ کو. ٹھیک ہے، جیسے کہ ہم ڈفرینٹ اس کو جو ہے وہ کانٹیکسٹ میں یوز کر رہے ہوتے ہیں کہ اکارڈنگ ٹو مائی پرسپیکٹیو، میری سوچ کے مطابق یہ وہ. تو بیٹا یہ جو جتنے بھی ورڈز آ رہے ہوتے ہیں ان کو آپ لوگوں نے اچھے سے اس کو جو ہے وہ لرن کرنا ہے، کیونکہ یہ ڈیلی انگلش میں یوز ہونے والی ووکیبلری ہے. نیکسٹ ہے اسینشیل، ضروری، لازمی. اسینشیل، وائٹل، کروشیل، نیسیسری، فنڈامنٹل، انڈسپینسیبل. اسٹریس، زور دینا یا تاکید کرنا. ایمفسائز، پوائنٹ آؤٹ، ہائی لائٹ، انڈرسکور یا اسینٹویٹ. اوکے. امپورٹینس، اہمیت. سگنیفیکینس، کنسیکوینس، ویٹ، مومنٹ، گریوٹی یا ویلیو. اوکے بیٹا، نیکسٹ ہم لوگ جو ہے اس کا پیراگراف پڑھیں گے، اور پیراگراف نمبر 4 میں ہم کیا دیکھیں گے کہ قائد اعظم جو ہے وہ کیا فرما رہے ہیں، قائد اعظم کیا ہمیں میسیج دے رہے ہیں. ٹھیک ہے، تو پچھلے پیراگراف میں ہم لوگوں نے پڑھا تھا پیراگراف نمبر 3 میں کہ جب نئی ریاست ہماری وجود میں آئی تھی تو پنجاب اور دہلی میں کیسے قتل و غارت ہوا تھا، کتنے زیادہ ریفیوجیز تھے، یعنی کہ مہاجرین تھے، بچے اور عورتوں کو قتل کر دیا گیا تھا، اور اتنے زیادہ ٹف حالات پیدا ہوئے تھے کہ اگر وہ حالات کسی بھی نئی ریاست، کسی بھی ویل اسٹیبلشڈ اسٹیٹ کے لیے ہوتے تو ان کے لیے بھی مشکلات پیدا کر دیتے. لیکن پاکستان چونکہ ایک نئی ریاست تھا اور ہمارے لیے بھی کافی مشکلات پیدا ہوئی، لیکن ہم نے پھر بھی ان کو کافی جو ہے وہ بہادری سے ان چیزوں کا سامنا کیا، کیونکہ پاکستان ہمیں بڑی مشکل سے ملا تھا. تو یہ پیراگراف نمبر 3 کا تھوڑا سا جو ہے وہ ریویو تھا جو میں نے آپ کو دے دیا ہے. نیکسٹ ہم لوگ پڑھتے ہیں کہ وہ کس کے بارے میں کیا فرما رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ دیر فالوڈ، پھر آئیں، ان ریپڈ سکسیشن، تیزی سے. دیر فالوڈ، پیش آئیں، دیر فالوڈ، پیش آئیں، ان ریپڈ سکسیشن، ان ریپڈ، تیزی سے. سکسیشن، مسلسل، یکے بعد دیگرے، پے در پے. ادر ڈیفیکلٹیز، دوسری مشکلات. تو وہ کہہ رہے ہیں کہ اس کے بعد تیزی سے دیگر مشکلات جو ہے وہ پیش آئی تھی. کس کے بعد بیٹا؟ مہاجرین والے مسئلے کے بعد. اتنی بڑی تعداد میں 50 لاکھ سے زیادہ لوگ بے گھر ہوئے تھے، 50 لاکھ سے زیادہ لوگ مہاجرین جو پنجاب پاکستان میں آئے تھے، اور اس کے بعد دوسری مشکلات پیش آئیں. ٹھیک ہے، دیر فالوڈ، اس کے بعد پیش آئیں، ان ریپڈ، تیزی سے، سکسیشن، یکے بعد دیگرے، مسلسل، ادر ڈیفیکلٹیز، دوسری مشکلات. سچ ایز، جیسا کہ ود ہولڈنگ، روک لینا، باز رکھنا. ود ہولڈنگ، روک لینا، بائی انڈیا، انڈیا کی جانب سے، بھارت کی جانب سے. آف آر کیش، ہمارا آف آر کیش بیلنس، ہماری رقوم، ہماری نقد رقوم. آف آر شیئرز، ہمارے حصے. آف ملٹری اکوائپمنٹ، فوجی ساز و سامان میں. اینڈ لیٹلی، اور بعد میں یا حال ہی میں. دا انسٹیٹیوشن یعنی کہ قیام یا نافذ کرنا. آف این آلموسٹ کمپلیٹ اکنامک بلاکیڈ، تقریباً مکمل محاصرہ. آف یور اقتصادی محاصرہ. آف یور پروونس، آپ کے صوبے کا. تو یہاں پر کیا کہہ رہے قائد اعظم کہ مہاجرین والے مسئلے کے بعد بہت زیادہ مشکلات آئیں کہ انڈیا نے ہمارا جو ہے وہ کیش بیلنس بھی روک لیا، اور ملٹری اکوائپمنٹ جو ہمارا فوجی ساز و سامان تھا وہ بھی روک لیا، اور بعد میں آپ کے پروونس کا یعنی کہ ڈھاکہ کا جو ہے وہ تقریباً مکمل اکونامک بلاکیڈ یعنی کہ محاصرہ کر لیا انہوں نے. ٹھیک ہے، اس کا ہم بامحاورہ ترجمہ بھی کرتے ہیں. آئی ہیو نو ڈاؤٹ، وہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے کوئی بھی شک نہیں. دیٹ آل رائٹ تھنکنگ مین، کہ صحیح سوچ رکھنے والے انسان. ان دا انڈین ڈومیننس، بھارتی ریاست میں. ڈومینین جو ہے وہ ریاست. ڈپلور، افسوس کا اظہار کریں گے. ڈپلور مین
افسوس کا اظہار کریں گے دیز ہیپننگ ان حالات و واقعات پر. اینڈ آئی ایم شیور اور مجھے یقین ہے دا ایٹیٹیوڈ آف دا مائنڈ ذہنی سوچ کا یہ رویہ, ٹھیک ہے, ذہنی رویہ ان کا یہ جو ذہنی رویہ ہے دیٹ ہیو بین رسپانسبل جو ان حالات و واقعات کا سبب بنا ہے فار دیم ان حالات و واقعات کے لیے ول چینج یعنی کہ تبدیل ہو جائے گا. اوکے تو بیٹا اتنے کو ہم دوبارہ دیکھ لیتے ہیں کہ یہاں سے دیر فالوڈ ان ریپڈ سکسیشن ادر ڈیفیکلٹیز سچ ایز ود ہولڈنگ بائی انڈیا آف آر کیش بیلنس آف آر ملٹری اکوائپمنٹ اینڈ لیٹلی انسٹیٹیوشن آف این آلموسٹ کمپلیٹ اکنامک بلاکیڈ آف یور پروونس. اس کے بعد تیزی سے دیگر مشکلات پیش آئیں جیسے کہ بھارت کی جانب سے ہماری نقد رقوم کی روک تھام, فوجی سازوسامان میں ہمارے حصے اور حال ہی میں آپ کے صوبے کا تقریباً مکمل اقتصادی محاصرہ کرنا. آگے وہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے مکمل یقین ہے I have no doubt that all right thinking men in Indian Dominion deplore this happening and I'm sure that the attitude of mind that have responsible will for them will change. اور وہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے یقین ہے کہ ہندوستانی ریاست میں تمام صحیح سوچ رکھنے والے حضرات ان واقعات پر افسوس کا اظہار کرتے ہوں گے اور مجھے یقین ہے کہ جن چیزوں نے کہ وہ ذہنی رویہ جو ان مسائل کا ذمہ دار ہے ول چینج بدل جائے گا. بیٹا وہ رویہ کون سا؟ ایٹیٹیوڈ آف مائنڈ. ایٹیٹیوڈ آف مائنڈ سے کیا مراد ہے یہاں پر غور سے دیکھ لیں. اس کا مطلب ہے مائنڈ سیٹ یا وے آف تھنکنگ, کہ ایک بندے کے نہیں بلکہ لوگوں کی اجتماعی سوچ کے بارے میں یہاں پر بات ہو رہی ہے. لوگوں کی اجتماعی سوچ کے بارے میں یعنی کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ تقسیم کے بعد جو ہے وہ دونوں طرف کے لوگ ماضی کی تلخیوں کو کم کر دیں گے. ان کو یہ یقین ہے, وہ کہہ رہے ہیں آئی ایم شیور مجھے یقین ہے کہ لوگ جو ہیں وہ ماضی کی تلخیوں کو کم کر دیں گے اور انڈیا اور پاکستان آپس میں جو ہے وہ باہمی احترام سے آگے بڑھیں گے اور نئے تعلقات قائم کریں گے. ان کو اس کے بارے میں یقین ہے کہ یہ والا جو مائنڈ سیٹ ہے نا لوگوں کا, کیونکہ ہم لوگ بھارت سے علیحدہ ہوئے تھے اور وہ لوگ اس چیز کو ایکسیپٹ نہیں کر رہے تھے, تسلیم ہی نہیں کر رہے تھے. تو کہہ رہے ہیں کہ مجھے یقین ہے کہ یہ جو مائنڈ سیٹ ہے نا ایٹیٹیوڈ آف دا مائنڈ یعنی کہ ذہنی رویہ ہے یہ بدل جائے گا. تو یہ بیٹا اس کے بارے میں جو ہے وہ بات ہو رہی ہے. نیکسٹ آگے دیکھیں یہاں پر اٹ از اسینشیل دیٹ یہ ضروری ہے یو شوڈ ٹیک نوٹ آف دیز ڈیولپمنٹس. آپ کو ان پیش رفتوں کا ان حالات و واقعات کا جائزہ لینا چاہیے. ٹیک نوٹ یعنی کہ آپ لوگوں کو اس چیز کا جائزہ لیتے رہنا چاہیے. دے اسٹریس دا امپورٹینس. دے اسٹریس یہ حالات و واقعات زور دیتے ہیں. دے کس کو کہہ رہے ہیں؟ حالات و واقعات. دے اسٹریس دا امپورٹینس یہ حالات و واقعات زور دیتے ہیں امپورٹینس اہمیت پر آف کنٹینیوڈ ویجیلنس مسلسل ہوشیاری آن آر پارٹ ہماری طرف سے. تو یہ حالات و واقعات ہماری جانب سے مسلسل نگرانی کی اہمیت پر زور دیتے ہیں. ٹھیک ہو گیا بیٹا. دوبارہ سے اس کی ٹرانسلیشن دیکھ لیں بامحاورہ. اٹ از اسینشیل دیٹ یو شوڈ ٹیک نوٹ آف دیز ڈیولپمنٹ. یہ ضروری ہے کہ آپ ان ڈیولپمنٹس کا یعنی کہ پیش رفتوں کا جو ہے وہ نوٹس لیں. جو چیزیں یا جو حالات و واقعات ہو رہے ہیں ان کا آپ نوٹس لیں. دے اسٹریس دا امپورٹینس آف کنٹینیوڈ ویجیلنس آن آر پارٹ. یہ زور دیتے ہیں, یہ ہماری جانب سے مسلسل نگرانی کی اہمیت پر زور دیتے ہیں. دے اسٹریس یہ زور دیتے ہیں. کون زور دیتے ہیں؟ حالات و واقعات. دا امپورٹینس اہمیت پر آف کنٹینیوڈ ویجیلنس مسلسل چوکنا رہنا, مسلسل ہوشیار رہنا آن آر پارٹ ہماری جانب سے. ٹھیک ہے, یعنی کہ ہمیں مسلسل جو ہے وہ کیونکہ ابھی یہ قائد اعظم 1948 کی بات کر رہے ہیں تو 1 سال ہوا تھا پاکستان کو بنے ہوئے, تو وہ اس وجہ سے کہہ رہے ہیں کہ بھارت ہماری جانب کبھی کہیں کیونکہ ہماری ریاست ابھی نیو اسٹیبلشڈ اسٹیٹ ہے, ہماری ریاست نئی نئی وجود میں آئی ہے تو کبھی بھی کہیں پر کچھ بھی ہو سکتا ہے. تو اس وجہ سے کہہ رہے تھے کہ ہمیں مسلسل جو ہے وہ چوکنا رہنا ہے, ویجیلنس ایکٹیو رہنا یعنی کہ چوکنا چوکس رہنا. ٹھیک ہو گیا بیٹا. تو یہ
ہمارے پاس جو ہے وہ ایک قائد اعظم کا یہ اسپیچ تھی، اس کا یہ پیراگراف نمبر 4 تھا جو کہ ہم لوگوں نے پڑھ لیا ہے. اس کے سینونمز جو میں نے ورڈز اس کے میننگ سینونمز پڑھائے ہیں، اس کو آپ لوگوں نے غور سے جو ہے وہ اس کو یاد کرنا ہے اینڈ آفٹر دیٹ اس کی ٹرانسلیشن کرنی ہے. اور کوئی بھی پرابلم ہو تو آپ لوگوں نے مجھے ڈائریکٹلی میسیج کرنا ہے، ٹھیک ہے. اور اس میں قائد اعظم جو ہے وہ یوتھ کو کیا پیغام دینا چاہ رہے ہیں، ٹھیک ہے. سپوز لائک دیٹ اف ینگ پیپل ریمینڈ ایجوکیٹڈ ڈسپلنڈ ہارڈ ورکنگ اینڈ رسپانسیبل، کہ وہ بار بار یہی پیغام دے رہے ہیں یوتھ کو، چاہے وہ وٹ ایور ان کے سامنے گرلز ہیں یا بوائز ہیں، یوتھ ہی ہوتی ہے، کہ ینگ پیپل اگر ایجوکیٹڈ رہیں گے، ڈسپلنڈ رہیں گے، ہارڈ ورکنگ اور رسپانسیبل ہوں گے، دے کین ٹرانسفر سوسائٹی اینڈ کنٹریبیوٹ ٹو نیشنل ڈیولپمنٹ. وہ سوسائٹی میں کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں، وہ اچھے لیڈر، اچھے پولیٹیشینز، اچھے ٹیچرز، اچھے جو ہے وہ بیوروکریٹس اور کچھ بھی کسی بھی فیلڈ میں جو ہے وہ جا کر ایک نیشنل ڈیولپمنٹ کریٹ کر سکتے ہیں. تو یہ بیٹا یوتھ کے لیے پیغام ہے جو کہ بار بار وہ اس پورے اسپیچ میں دے رہے ہیں. اور ایٹ دا اینڈ کوئی بھی پرابلم ہو، ٹھیک ہے، ڈائریکٹلی مجھے ڈی ایم کریں، ٹھیک ہے. اور اس کو یہ آپ لوگوں کا آج کا لیسن ہے، اس کو آپ لوگ یاد کریں، ٹھیک ہے. اوکے، اللہ حافظ.